अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, अब आप लोगों को इंतज़ार था काफ़ी कि मैम आप कब लेक्चर डाल रहे हैं कब, तो ये हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर है साइकोलॉजी का, जो हमको देखना है फर्स्ट एड एंड मेंटल हेल्थ, ज़हनी या दिमागी सेहत में इब्तदाई मदद क्या है। ठीक है, ये सेकंड लास्ट वाला चैप्टर है हमारा। इंशाल्लाह इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़हनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं और ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए इब्तदाई इक़दामात क्या किए जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, पहले तो आप ये समझें, आपको एक एक्टिविटी करना है कि अपने जो रोज़मर्रा की आपकी एक्टिविटी होती है इसमें से फ़हरिस्त बनाएं, एक लिस्ट बनाएं, जिसमें आपको एक लिस्ट ये बनानी है जिसमें अपनी जिस्मानी सेहत की देखभाल के लिए आप कौन से काम अंजाम देते हैं, कौन से काम करते हैं अपने बॉडी फिटनेस के लिए, अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए। और दूसरी लिस्ट वो बनानी है जिसमें आप अपनी मेंटल वेलनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए या ज़हनी सेहत के लिए कौन सी चीज़ें करते हैं, उसकी देखभाल के लिए कौन से काम अंजाम देते हैं। आप इसके बाद आप देखें कि आप जो है कितनी चीज़ों की आपने लिस्ट आउट किया है, कितनी चीज़ों को आपको पता चलेगा कि आपने जो पहली लिस्ट है जो अपने बॉडी फिटनेस के लिए जो काम करते हैं वो आपको ज़्यादा मिली है, उसमें ज़्यादा चीज़ें आपने ऐड की हैं बनिस्बत उसके, बिलमुकाबिल उसके कि आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए कितने अवेयर हैं। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कम चीज़ें हम देखते हैं, बहुत कम चीज़ों की हम ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपने जिस्म को फिट रखने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये यूँ समझें कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, बल्कि हर बंदा ऐसा ही करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से हम अपनी जिस्मानी सेहत की देखभाल करते हैं उसी तरह से हमें अपनी ज़हनी सेहत की भी देखभाल करनी है। इसके बारे में ये यकीन नहीं है, बचपन में हमारे वालिदैन जो है सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है इस बारे में हमें हमेशा बताया करते थे। आम तौर पर ये मशवरा इस बर्ताव के बारे में है जो सेहतमंद रहने के लिए अपनाया जाता है। मिसाल के तौर पर इम्तिहानात से पहले देखें, आप घर का पका हुआ खाना खाइए, आप जो है दूध पिए, हेल्दी डाइट्स लें, नींद पूरी लें, कोई शोर ना हो, कोई जहन पर टेंशन ना हो। ये क्या है, ये हिफाजती इक़दामात हैं ताकि इम्तिहान में हम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें, इम्तिहान के दौरान बीमार ना हो। जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ियत के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से इक़दामात उठाए जाते थे। इम्तिहान के दबाव की वजह से पहले ही समझौता कर सकते हैं कि हम इस बात पर राज़ी हैं कि जिस्मानी सेहत हम है, क्या आपको जिस्मानी सेहत अहम है या ज़हनी सेहत अहम है, हम कौन सी चीज़ को अहम समझते हैं। इसके बारे में आप देखें कि हमारी ज़हनी सेहत की अहमियत कम है बनिस्बत जिस्मानी सेहत के। हम ज़ाती तंदुरुस्ती की इतनी देखभाल करते हैं कि ज़हनी सेहत पर हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। अगर हम हिंदुस्तान में इसका आदाद शुमार देखें, इसका स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड अगर देखें, तो जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के ने जो 2014 से 2016 के दरमियान इसका सर्वे किया, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में 10% आबादी ऐसी है जो आम मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं, जनरल मेंटल डिसऑर्डर में मुब्तला है, ज़हनी बदनज़मियों का शिकार है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि ज़हनी बदनज़मियाँ हिंदुस्तानी समाज में देखें आप, ये तकरीबन 95% लोग इसी से मुतासर हैं। लेकिन ये 2014 से 16 2 साल का ही सर्वे है जिसमें उस वक्त 10% लोग इसमें मुब्तला थे। 19% यानी एक जनरल मेंटल डिसऑर्डर में है, 19% ऐसे हैं जो एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर में मुब्तला है ना, शदीद ज़हनी बदनज़मी का शिकार है। और भारत के 13.71% लोगों की ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार ज़हनी मर्ज़ की तशख़ीस हो चुकी है। अब आप परसेंटेज लगा लीजिए इसका, 19, 10, 29 और ये 13, 29 और 13, तकरीबन 29 और 10, 39 और 3, 41%, तकरीबन 41%, 42-43% लोग ऐसे हैं जो ज़हनी बदनज़मी का शिकार होते हैं। ये बात अहम है।
اگر کسی کو ذہنی مرض کی تشخیص نہ ہو تو روزمرہ کی زندگی کا جو تناؤ ہوتا ہے، ہم نے دیکھے ہیں جو اسٹریس بنتا ہے یہ روزمرہ کے معاملات کی وجہ سے ہی بڑھتا ہے، جیسے کام کرنے کی جگہ پر، بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر، سوشل کوآپریشن نہ ہونے کی وجہ سے، یہ جو ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ذہنی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ جو مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ ہے یہ ایک بین الاقوامی طور پر منظور شدہ تربیتی پروگرام ہے۔ اس کا مقصد ہے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینا، لوگوں کو اس بات کے لیے اویئر کرنا کہ کس طرح سے وہ اپنے مینٹل ہیلتھ کی جو سمٹمز ہوتے ہیں، جو علامتیں ہوتی ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں، اور لوگوں کو فرسٹ ایڈ جو ہے فراہم کرنا، ابتدائی مدد کہتے ہیں ہم۔ MHFA کو ذہنی صحت کی تعلیم کی ماہر ایک رجسٹرڈ نرس بیٹی کشنر اور آسٹریلیا میں نفسیات کے پروفیسر اینتھونی جان نے پیش کیا تھا کہ ہم جو ہے کس طرح سے فرسٹ ایڈ مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ ہم کس طرح سے لوگوں کو اس سے اویئر کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو دیکھنا ہے کہ ذہنی صحت جو ہوتی ہے ہماری، اس کی ابتدائی مدد کی ضرورت اس میں کب پڑتی ہے نا، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فرسٹ ایڈ کی ضرورت پڑے گی۔ پہلے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کتنا مینٹلی ہیلتھی رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں بہت سے افراد ذہنی صحت کی ابتدائی مدد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کو مختلف پابندیوں کی وجہ سے مدد نہیں مل پا رہی ہے نا۔ اب یہ جو پروگرام ہے مینٹل ہیلتھ کا، یہ ہندوستان میں بھی شروع کیا جا چکا ہے، اور اس سے بہت سے لوگ جو ہے اویئر ہو رہے ہیں، پہلے اقدامات کر رہے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ کونسلرز بہت عام ہو گئے ہیں، سائیکٹرسٹ عام ہو گئے ہیں۔ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے سائیکٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں پہلے، پھر کونسلرز جو ہے موٹیویشنل کونسلرز ہیں، ایجوکیشنل کونسلرز ہیں، فیملی کونسلنگ کے لیے کونسلرز ہیں۔ بہت سے یہ فیلڈز ایک دم بالکل عام ہو چکی ہے ہندوستان میں بھی۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس میں فرسٹ ون، پہلے دیکھیں آپ باکسز میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ آپ کے پاس کتاب میں بھی موجود ہے۔ علاج میں آنے والی مشکلات کون سی ہے؟ پہلے ہے علم کی کمی۔ پہلے تو دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو جنرلی ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ یہ کوئی جادو ٹونا ہے، یہ کسی بھوت پریت کا سایہ ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی سحر ہے۔ یہ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ عقیدے روایتیں پہلے پرانے عہد قدیم سے چلی آ رہی ہیں ہمارے پاس میں، تو ہم اس کو اگنور نہیں کرتے۔ یہ کیا ہوا؟ علم کی کمی، بیداری کی کمی۔ حالانکہ معاشرہ تعلیم یافتہ ہے، ترقی یافتہ معاشرہ کہلا رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے۔ اسی لیے آج بھی درگاہیں اور جو مندر ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ علاج کا خرچ، اب یہ تو دو چیزیں ہیں علاج میں آنے والی مشکلیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ ہوتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ علاج کا خرچ، اس کی قیمت۔ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کاسٹلی ہوتا ہے۔ وہ کاسٹلی کیوں ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، بہت ریئرلی مطلب یہ ڈاکٹرز اب عام ہو چکے ہیں، لیکن یہ جس طرح کے پرابلمس کریٹ کرتا ہے اس کے لیے ایک لمبا ڈیوریشن چاہیے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کم سے کم 3 سال کا لگتا ہے، اور زیادہ اگر بڑھ جائے تو تاعمر چلے گا یہ۔ تو اس میں کیا ہوگا، اخراجات بڑھتے چلیں گے، اس لیے بھی یہ مشکل ہو رہا ہے۔ ذہنی بیماریاں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بری روح، کالا جادو وغیرہ، یہ اس کی کوئی نان میڈیکل ایکسپلینیشن نہیں ہے نا، غیر طبی وضاحت مانگتی ہے یہ چیزیں، اس کا کوئی طبی وضاحت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کا کچھ آپ واضح نہیں کر سکتے ایسا کچھ ہے، لیکن لوگوں کے عقیدے اس میں ہے۔ تربیت یافتہ ذہنی صحت کے پیشہ وروں کی کمی، ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں جو یہاں پر جو ہے لوگوں کی تربیت کر سکیں۔ سائیکٹرسٹ بن رہے ہیں، لوگ مل رہے ہیں، لیکن بہت کم ہیں تو بہت کاسٹلی۔ جنرلی لوگوں کا یہ بھی کنسیپٹ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ سائیکٹرسٹ، اب جیسے میں کلاس میں بھی تذکرہ کرتی تھی، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ قادری صاحب کا ہاسپٹل تو کہتے ہیں پاگلوں کا ہاسپٹل ہے، پاگلوں کا دواخانہ ہے۔ پاگل کا نہیں ہے بھائی، آپ اس کو سمجھیں کہ وہاں رہنے والے افراد بھی تو انسان ہی ہیں، ان میں اس طرح کا کوئی ایسا ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے اس کو وہاں شریک کرنا پڑا، اس کی جو حرکتیں، اس کا برتاؤ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس میں کوئی ڈسٹربنس ہوا ہے۔
تو ہے، اور بعض اوقات جو ہے لوگ یہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ فرد اور خاندان کے ممبران کا بدنامی کی وجہ سے علاج کرانے سے انکار یہ بھی بہت عام ہے، اور غیر تربیت یافتہ افراد جو کہ غلط مشورہ دے رہے ہیں۔ فرد کے برتاؤ میں دھیما سدھار ہے۔ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ اگر کہیں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو جو سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر پرسن ہے وہ ایک دم اچھا ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بنسبت ایک عام جسمانی بیماری کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو سدھرنے کے لیے، اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ایک لمبا وقفہ درکار ہوتا ہے، وہ فوراً سے اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اب کچھ وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں طبی امراض کی ابتدائی طبی مدد کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ اس میں کیا ہے، فرسٹ ون آپ دیکھیں کہ ہم کو کیوں پرائمری لیول پر ہی کیوں ہم کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو رہی ہے، کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس میں فرسٹ ون پہلے تو آئے گا ذہنی مرض سے منسلک بدنما داغ۔ پہلے تو یہ ہے کہ دماغی امراض سے جو وابستہ ذہنی صحت کے پیشہ ور افراد کی مدد حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، اسٹگما ایسوسیٹڈ وتھ مینٹل النس۔ اسی طرح ہمارے ذہنی مرض کے بارے میں نہ سمجھنے سے ہم اس سے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، علم کی کمی، بیداری کی کمی ہونے کی وجہ سے، کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فرد کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہم فرد کو ہی جو ہے کسی بھی مرض کا ذمہ دار اسی کو ٹھہراتے ہیں۔ ذہنی مرض ذاتی ناکامی یا کمزوری ہے، ہم کو یہ لگتا ہے، سوچنا کہ یہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کو مل رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں سب چیزیں۔ یہ اپنی جگہ پر عقائد تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر آپ وجہ بتا دیں گے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہم بالکل علاج نہیں کرا پائیں گے، تو یہ ہوگا کہ ہم کو پہلے ہی ابتدا میں ہی اس کا کچھ نہ کچھ رکاؤ، اس کے لیے تدابیر سوچنی ہوگی۔ اور یہ بھی سوچتے ہیں بعض لوگ کہ جس شخص کو یہ ذہنی مرض ہے وہ شخص جان بوجھ کر نامناسب سلوک کر رہا ہے نا۔ دوسری وجہ اس کی رکاوٹ یہ ہے، کیوں ہم کو ضرورت پڑتی ہے کہ لوگ اسے شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ اب جو شخص دیکھیں آپ، اگر کچھ ایسا صورتحال ہو جاتی ہے کہ کچھ ناکامی ہو رہی ہے یا کچھ ایسا کہ اس معاشرے میں ہم لوگوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے، اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو اس احساس سے نکالا جائے۔ ایک مثال لے لیں کہ اجے جو ہے وہ 10th کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے بورڈ کے امتحان میں وہ فیل ہو گیا۔ اب اس کی اس تعلیمی ناکامی کی وجہ سے کیا ہوا، اس کے لیے خود اور اس کے خاندان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بن گئی ہے نا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ سوشل انٹریکشن سے بالکل دور ہو گیا۔ تو جب بھی ہم جو ہے شرم محسوس کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، بات کرنا نہیں چاہتے، دوسروں تک پہنچنے سے اسے روکتے ہیں، لہٰذا ہم مدد نہیں لیتے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جینیٹیکلی ہوتا ہے نا، جینیٹیکلی کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارا جو ہے مینٹل ڈس آرڈر ہے، یہ ایک تو جینیٹیکلی ہوتی ہے، یا پھر سوشل کلچرل ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس وقت کے انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی بھی ذاتی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس لیے فرد کو ذہنی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اس پر الزام لگانا فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس کے بچاؤ کے لیے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ لوگ ہمیشہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا کیا جواب ہے۔ ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً اپنے دوستوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے پاس مشورے لے کر آتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا کیا جواب رہے گا۔ جیسے ایک امیج آپ کو میں بتا رہی ہوں، آپ اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، ایکٹیویٹی ہے یہ، آپ اس کو پڑھیں کہ امیت اور شیام کا ایک کیس ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ جو ہے اس میں میرا بڑا بھائی جس کے ساتھ میں بہت قریب ہوں، مطالعے کے لیے بیرون ملک جائے گا، شاید مجھے میرے اچھے دوست شیام سے بات کرنا اچھا لگے گا۔ یہ کون سوچ رہا ہے؟ یہ امیت سوچ رہا ہے کہ وہ باہر چلا جا رہا ہے، اب مجھے جو ہے شیام سے بات کرنا پڑے گا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں، روشن پہلو کو دیکھیں، یہ شیام سمجھا رہا ہے اس کو، آپ کو اتنے سالوں سے آپ ان کے ساتھ ہیں، مجھے کوئی بھائی بہن نہیں ہے، آپ کو خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ہے، آپ کو کچھ دن بعد ٹھیک محسوس ہوگا نا، آپ کے پاس بھائی ہے، پھر واپس آ جائے گا اور کچھ دن بعد وہ اچھا لگے گا آپ کو۔ کیا کہہ رہا ہے وہ تو بہت دکھی ہو رہا ہے نا کہ اس کا بھائی چلا جائے گا، لیکن اس کا بیہیو کیسا ہے؟ بالکل بدل گیا۔
اب یہاں پر شیام پھر اس سے کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کے بھائی کے جانے کے بعد سے آپ غمزدہ ہو رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ان کے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں سوچنا مشکل ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ وہاں رہوں گا، ہے نا. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ بھائی کے جانے کے بعد یہ بھائی ڈپریس ہو گیا. آپ کسی سے بات کرے گا تو وہ جو ہے اب بالکل خاموشی اختیار کر لیا، تنہا ہو گیا. لیکن اس کا جو دوست ہے شیام، وہ اس کے جو جذبات ہیں اس کو باہر لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب یہ سوچ رہا ہے، دیکھیں آپ یہ انٹریکشن ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شاید وہ ٹھیک ہے، میں بہت بے وقوف ہے. تو یہاں ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ یہ نہیں جانتے کہ تکلیف میں کیسے جواب دیا جائے. اس کے بجائے شیام نے مندرجہ ذیل طریقے سے جواب دیا. یہ مددگار ثابت ہوگا. اس نے کیا ہوا کہ اس نے کیا کیا کہ احتیاط کا لفظ اختیار کیا، احتیاط کا طریقہ اختیار کیا، اور اس کے بیہیو کو پہچان کر اس کے کلوز ہونے کی کوشش کی کہ میں اگر آپ بات کرنا چاہیں تو میں ہمیشہ وہاں رہوں گا، آپ مجھ سے بالکل بات کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے ریئیکٹ کریں، کیسے جواب دیں، لیکن جب ان کے ساتھ اس طرح سے تعلقات بنائے جائیں گے تو وہ بالکل اس سے نکل سکتے ہیں. ہمیں ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی جسمانی بیماری کے لیے جس طرح سے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ایم ڈی ہے کیا، یہ ایم بی بی ایس ہے، یا بی او ایم ایس ہے، کون سا ڈاکٹر زیادہ ایکسپرٹ رہے گا، کون سا ڈاکٹر زیادہ بہتر طریقے سے علاج کرے گا. ایسے ہی ذہنی بیماری کی صورت میں بھی صرف ایک تربیت یافتہ میڈیکل ہیلتھ پریکٹیشنر سے ہی علاج کرانا چاہیے، کسی سے بھی نہیں. جنرلی یہ لگتا ہے کہ ارے دوستوں نے کاؤنسلنگ کی ہے، اس نے کیا، نہیں، بلکہ یہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تھراپی، کاؤنسلنگ، ٹریٹمنٹ یہ ایکسپرٹ ہی کر سکتے ہیں. بغیر ایکسپرٹیز کے، بغیر ٹرین ہونے کے، بغیر سرٹیفائیڈ کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو کوئی بھی یہ نہیں کر سکے گا. اس کے بعد ہم کو دیکھنا ہے کہ ذہنی بیماری کے جو شکار افراد ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مدد نہیں لیتے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ علاج کے لیے جو ہے کئی وجوہات کی بنا پر پیشہ وارانہ جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرسٹ ون، کلچر نا. اپنے گھر والوں کے ساتھ میں جو فرد کا برتاؤ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری ثقافت میں اپنے بالکل گھر والوں کا عکس اس کو سمجھا جاتا ہے. کوئی شخص اگر جو ہے کسی بھی کونسلر کے پاس یا ٹرینر کے پاس لے جائے گا تو یہ ہوگا کہ پورے خاندان کی بدنامی ہوگی، گھر اور خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا نا. پھر ہوتا ہے کہ بزرگوں سے مشورہ. کئی بار ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے بزرگوں سے مشورے کرتے ہیں. بزرگوں کا مشورہ ان کے لیے کافی ہے اور انہیں ذہنی صحت کے پیشہ ور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ بھی بزرگ افراد سے مشورہ کر لیا یہ کافی رہے گا. بلکہ بعض کنڈیشنز تو ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل ہم کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جائیں، لیکن ہم چونکہ اپنے کلچر سے، اپنے گھر سے بائنڈ ہوتے ہیں، اس لیے اس سے نکلنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا اور سوچتے ہیں کہ اگر جائیں گے تو یہ بدنامی کا باعث بنے گا. سپرسٹیشن ہے، توہم پرستی ہے، اندھ وشواس ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں جادو ٹونا ہے، بعض سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے خدائی کوئی ایسی مار ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بعض تو یہ سوچتے ہیں کہ ذہنی مرض کی وجہ سے گناہ اور قدرتی طاقتیں ہیں اس کی وجہ، اور ان کا میڈیکل اور پروفیشنل کے پاس جانا اور علاج کرانے کا بہت کم امکان ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جدید دواؤں اور نفسیاتی طریقے علاج سے ٹھیک ہو سکتی ہے، بلکہ وہ غیر تربیت یافتہ لوگوں کے پاس جانے کو ترجیح دیتے ہیں. جیسے کسی بابا کے پاس میں، کسی جادو ٹونا کرنے والے کے پاس میں، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس میں، اور سوچتے ہیں کہ یہاں پر علاج ہو جائے گا. ذہنی صحت میں ابتدائی طبی مدد کے لیے ایک تصور ہے کہ علاج سے روک تھام بہتر ہے نا. علاج سے روک تھام بہتر ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ علاج کرانے سے بہتر ہے کہ اب جائیں ہی نہیں جائیں. اس خیال پر مبنی ذہنی بیماری عام طور پر نیلے رنگ سے باہر نہیں تیار ہوتی. اکثر چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں جہاں فرد کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے. اس کے اطراف کے لوگوں کو بھی اس کی سوچ، احساسات یا برتاؤ میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے. اگر ان ابتدائی علامات کو پہچان لیا جائے تو اس طرح سے یہ مددگار ثابت ہوگی. اب اس کو پہچاننے کے لیے کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، فرسٹ ون، مرض کیا ہے، اس کی تشخیص ہو. مرض کی شدت شکل کو نشو و نما سے روکتی ہے. مرض جو بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی بھی ڈپریس ہو جائے گی.
اور دوسرا ہے انٹرونشن، مداخلت، اس سے فرد کو مدد حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے نا، اور ابتدائی مداخلت کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، یعنی یہ ہے کہ اس وجہ سے ابتدائی علامتوں کو اگر پہچان لے تو اس کی تشخیص ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوششیں شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے ریپلیس پریونشن، دوبارہ بچاؤ، یہ بیماری کی علامات کو دوبارہ واقع ہونے سے روک سکتا ہے اگر وہ سدھار کی مدت کے بعد پائی جائے۔ اگر وہ سدھار کی مدت ہونے کے بعد اگر وہ پائی جاتی ہے تو یہ چیزیں اس کو دوبارہ بیماری ہونے سے روک سکتی ہے۔ یہ کچھ نکات تھے جو ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اگلا ہمارا پوائنٹ ہے ایلگی ایکشن پلان، ایلگی عملی منصوبہ۔ اب یہ ایلگی کیا ہے اس کو آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر ایک ایکٹیویٹی آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے، میں یہاں پر آپ کو صرف اس کا ان شارٹ سمجھا رہی ہوں، آپ کے لیے کام ہے آپ اس کو ہوم ورک سمجھیں کہ آپ ایلگی ایکشن پلان کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی یہاں پر دی ہوئی ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ اکثر جو ہے ہمارے ذہنوں میں ایک امیج بنی ہوتی ہے کہ ذہنی مرض میں مبتلا شخص یہ برتاؤ دکھاتا ہے، مثال خود سے باتیں کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے نا، اور اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتا۔ لیکن زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ذہنی مرض بنا کسی تشخیص کے ظاہر ہوتا ہے، اس کا برتاؤ شروعات میں اس کے عام برتاؤ سے مختلف ہوتا ہے جو کہ وہ اپنے خاندان کے افراد اور دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے جو ایکٹیویٹی اوپر دی ہوئی آپ اس میں دیکھیں کہ علی کا جو کیس ہے اس میں دیکھا ہے، تو ان علامتوں کو سرخ پرچم کی حیثیت سے پہچان لیا جائے، ریڈ فلیگز اس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے تو اس کا مسئلہ بڑا ہے، اس سے روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ یہ ایلگی ہے، اس کو ایلگی کو دیکھیں آپ، فرسٹ ون اے سے کیا لیا گیا ہے، اپروچ اسیس اینڈ اسسٹ ان اینی کرائسس، کسی بھی کرائسس میں پہنچنا اور مدد کرنا، اس میں پہنچنا اور وہاں اس کو پہچاننا اور اس کی مدد کرنا۔ دوسرا ہے لسن نان ججمنٹلی، غیر منصفانہ سنیں، وہ بات کیا کہہ رہا ہے اس کو سنیں بھئی، آپ اس پر توجہ دیں، اس کے چڑچڑے پن سے یہ نہ ہو کہ آپ بھی چڑچڑے ہو جائیں۔ گیو سپورٹ انفارمیشن، مدد کی معلومات دیں نا، اب اس کے لیے کیا فائدہ مند ہو سکتا ہے، یہ اس کو آپ نالج اس کو پرووائڈ کریں گے، اس کے پاس تو نالج نہیں ہوگی، آپ اس کو بتائیں گے۔ انکریج اپروپریٹ پروفیشنل ہیلپ، مناسب پیشہ وارانہ مدد کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو بتائیں کہ ہم کس طرح سے پروفیشنل سے اس کا علاج کروا سکتے ہیں، اور انکریج کرنا ہے سیلف ہیلپ اینڈ ادر سپورٹ اسٹریٹجیز کے لیے۔ اس کو کسی بھی فرد کو جب اس طرح کی کوئی ذہنی بدنظمی کا وہ شکار ہے تو اس صورت میں اس ایلگی کے پلان کو اپنا کر ہم اس کو فرسٹ ایڈ فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی کتاب میں ایک لنک بھی دی ہوئی ہے، آپ وہاں پر بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، بہت سی انفارمیشن مل جائے گی، ایکٹیویٹیز کو پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے جو پوائنٹس رہیں گے ہمارے نیکسٹ والے لیکچر میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔